the most awaited person, the center of attraction of today's program, our chief guest, जिनके बारे में हजरत हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा साहब के नाम से हम जानते हैं। हजरत ने कहा था एक बार कि फकीहुल उम्मत, नौजवान फकीहुल उम्मत, अल्लाह ताला ने कहा भी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज से अगर इसे ताबीर की जाए कि अल्लाह ताला जिसका खैर चाहते हैं उसे तफक्कुह फी दीन अता फरमाते हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मेरी मुराद हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक फिक्ह एकेडमी इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। माफ कीजिएगा, एक बात मुझे कहना रह गई थी, मैंने खालिद सैफुल्लाह साहब से याद ले ली। मैं मदारिस के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो ये कि मदरसे से जब मैं कह रहा था हर तरह के लोग निकलने चाहिए, तो उसकी एक और मिसाल देता हूँ। वो ये कि हमारे मदरसों से इमाम अबू हनीफा निकलने चाहिए, जिनकी एक तरफ मजबूत पकड़ बाजार पे भी थी और गहरी नजर दीन पर भी थी। और मुझे खुशी है कि खालिद सैफुल्लाह साहब उसी सिलसिले की नुमाइंदगी करते हैं और बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं हमारे ज़माने में उस सिलसिले की वो हैं कि मदरसे से निकलने वाला कितना बड़ा माहिर हो सकता है बाजार का, और उसकी बाजार पे कैसी पकड़ होती है हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला इनके वजूद को से हमारे माहौल को और हमारे मुल्क को इसी तरह मुअत्तर भी रखे, हमारे बाजार पे भी पकड़ रहे और हमारे दीन पे भी इनकी निगाह रहे। मदरसों की बहुत बात चल रही है और हम सब मदरसा है, और हजरत ने तो कमाली कर दिया आज मदरसों की माशाअल्लाह। मेरे पास एक 10 मिनट का एक क्लिप है, एक शायर ने बेंगलोर में पढ़ा और 50,000 के मजमू में पढ़ा, उसके कुछ आखिरी 2-4 टुकड़े हैं। पता नहीं मेरी तबीयत चाहती है पहले हजरत की तकरीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मौलाना बदरुद्दीन कासिमी साहब दामद बरकातुहू, जिन्होंने ये महफिल सजाई है और ये शमा रोशन की। मेहमान खुसूसी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हमारे नौजवान फजला, बुजुर्गों और दोस्तों, आज का दिन मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन है और एक ऐसा ख्वाब जो मिल्लत में बहुत से लोगों ने देखा होगा। हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब के दरिया वह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। किसी इदारे की कामयाबी सिर्फ ये नहीं होती है कि वह अपनी जगह काम करता है। जब हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल दौलत की बुनियाद रखी तो ऐसा नहीं था कि और लोगों ने मदरसे कायम नहीं किए। शुमाल से लेकर जनूब तक मुख्तलिफ बुजुर्गों ने मदरसों की बुनियाद रखी और जब सर सैयद अहमद खान मरहूम ने मुसलमानों के लिए असली तालीम का एक चिराग जलाया
تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ملک اس روشنی سے بالکل محروم تھا، لیکن ان دونوں بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ دیوبند صرف ایک مدرسے کے قیام تک محدود نہیں رہا، بلکہ دیوبند مدرسوں کی ایک تحریک بن گیا، اور دیوبند کے قائم ہونے کے بعد اس ملک کے چپے چپے میں انہی خطوط پر دینی ادارے قائم ہوئے، اور آج یہ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل چکے ہیں۔ اور علی گڑھ تحریک کا صرف یہ کمال نہیں ہے کہ ایک اسکول سے شروع ہو کر وہ یونیورسٹی بن گیا، بلکہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سر سید کی جو فکر تھی وہ ایک ادارے سے بڑھ کر ایک تحریک بن گئی۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کو عصری تعلیم کی طرف توجہ کے جذبہ سے رکھا۔ میں مرکز المعارف کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اگر یہ مرکز المعارف ممبئی اور فضائی تک محدود رہتا تو یہ ایک ادارہ ہوتا، لیکن آج اس وقت غالباً 7 جگہوں سے طلبہ آئے ہیں۔ یہ جو ملک میں ہمارے یہ ادارہ پھیل رہا ہے، یہ تو وہ ہیں جو باضابطہ مرکز سے منسلک ہیں، لیکن بہت سے وہ ادارے بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے یہاں علم کا دیا روشن کیا ہوگا۔ اس نے اس کام کو ایک تحریک بنا دیا ہے۔ شخصیت کا فائدہ چند لوگوں تک ہوتا ہے، ادارے کا فائدہ کچھ زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز تحریک بن جاتی ہے تو اس کا فائدہ پورے ملک کو اور پوری قوم کو پہنچتا ہے۔ جو ہمارے طلبہ عزیز نے تقریر کی، اگر میں اس کے بارے میں کچھ کہوں تو شاید آپ لوگ بھی ہنسیں گے کہ جو آدمی خود انگریزی زبان سے واقف نہ ہو وہ آپ سے کچھ کہے، لیکن ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، زبانوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ عربی زبان جوش اور جذبے کی زبان ہے۔ آج بھی اگر آپ عربوں کا خطبہ سنیں تو وہ لوگ بھی جو اس کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، ان کی رگوں میں بھی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہر زبان کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے علماء میں، نوجوانوں میں بہت تیزی سے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ ہم پرجوش تقریر کریں، ایسی تقریریں جس پر نعرہ تکبیر لگایا جائے، ایسی تقریریں جس پر لوگوں کی طرف سے داد و تحسین حاصل ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پتھر کی سل پر سیلاب کا پانی آتا ہے اور ٹنوں پانی گزر جاتا ہے، پتھر میں سوراخ نہیں ہوتا، لیکن اگر اوپر سے چھت سے ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو تو وہ ایک قطرہ اس پتھر میں سوراخ پیدا کر دیتا ہے۔ جو تقریر سنجیدہ لب و لہجے میں کی جاتی ہے، جس بات میں متانت ہوتی ہے، جس بات میں دل کے جذبات کو نہیں بلکہ دماغ کو مخاطب بنایا جاتا ہے، اس کا لوگوں پر دور رس اثر ہوتا ہے، اس سے دل بدلتے ہیں، اس سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس سے انسان کی فکر بدلتی ہے۔ اس پر ہم اپنے یہاں طلبہ کا جب مسابقہ ہوتا ہے تقریری تو میں ان کو ہمیشہ مزاحاً ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، مواد کی کمی کو آواز سے پورا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر در دیوار گونج جائیں، لیکن اس سے جو سننے والے ہیں تمہارے یہ الفاظ کانوں سے ان کے دلوں تک کا فاصلہ طے نہیں کر پائیں گے۔ تو میں طلبہ عزیز، خاص کر میں جب بھی مغربی ملکوں میں گیا اور وہاں بعض مقررین کی باتیں سننے کا موقع ملا
تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی تقریر کا، ان کی خطابت کا، شاید غوری صاحب ہماری تصدیق کرے، بالکل مختلف ہوتا ہے، بہت ہی سنجیدہ ہے. یعنی اگر آپ کے یہاں کوئی آدمی اس طرح ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ بولے تو وہ اسٹیج کا ایک ناکام مقرر سمجھا جائے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں جب آپ مسلموں کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہوں، جب ان لوگوں کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہوں جو آپ سے عقیدت و ارادت رکھنے والے نہ ہوں، تو اس موقع پر ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم متین اور سنجیدہ لبوں سے اپنی بات کہنے کے عادی ہوں. ہم بارش کے پانی کے بجائے شبنم کی پھوار بن جائے. بارش کے پانی سے آدمی سر چھپاتا ہے اور شبنم کے پھوار کو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو نہانے کا موقع مل جائے. یہ ایک بات دخل در معقولات کی وجہ کرتی ہے. جہاں تک انگریزی زبان کی بات ہے، اس کی اہمیت پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے تھوڑی بہت فقہی کتابیں پڑھی ہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے. تقریباً تمام فقہا نے اس کو نقل کیا ہے. من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے واقف ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کے افکار سے واقف ہو، اپنے لوگوں کے زمانے کی زبان سے واقف نہ ہو، اپنے عہد کے لوگوں کے اسلوب بیان اور لب و لہجے سے واقف نہ ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کی کلچر اور تہذیب اور ان کی سوچ سے واقف نہ ہو، امام محمد نے فرمایا فہو جاہل. حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے. عالم کوئی جس شان کا ہونا چاہیے اس شان کا عالم نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی زبان اس وقت اس میں شامل ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اسلام کے خلاف ان کے ذہن کا تجزیہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس زبان سے واقف نہ ہوں. بہت سی دفعہ لوگوں کو، ہمارے اساتذوں کا بھی ہوتا تھا، انگریزی زبان سے ایک کفر ہوتی تھی. میں لطیفے کے طور پر ایک بات بیان کروں. ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں تھے، اسلام آباد یونیورسٹی کے وہ ریکٹر بھی رہے. انہوں نے لکھا ہے، کاندھلا تھانہ دھمن کے رہنے والے تھے، ان کا نام حال کاندھلا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نسلوں کو انگریزی زبان سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کسی نے گھر میں ٹماٹر کا لفظ استعمال کیا تو ناراض ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ انگریزی لفظ ٹماٹو سے ملتا جلتا ہے تو بہت خفا ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر ٹماٹر کو کیا کہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹماٹر کو کہو لال بیگن. چنانچہ گھر کے لوگ ڈر سے ان کے سامنے ٹماٹر کا نام نہیں لیتے تھے. یہ بہت ہی شاذ و نادر اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں، اور جب کوئی قوم کسی قوم پر ظلم کرتی ہے تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس کی ہر چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے. لیکن میں نے جہاں تک سوچا اپنی طالب علمی کے زمانے سے، اور ہم نے اس پر لکھا بھی ہے، عربی زبان کی تو اپنی اہمیت ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن انگریزی زبان جو آج انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے، بین الاقوامی زبان بن گئی ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. پہلے زمانے میں اگر آپ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے، سینکڑوں زبان آپ کو سیکھنی پڑتی. صرف ہندوستان کے اگر ہر صوبے میں آپ اسلام کو پہنچانا چاہیں، اس صوبے کی زبان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں 50 زبان سیکھنی ہوگی. لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اسلام کے آفاقی پیغام کے لیے، انٹرنیشنل پیغام کے لیے ایک ایسی انٹرنیشنل زبان آپ کو عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ صرف اس زبان کو سیکھ لیں تو دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے اگر ہم صحیح طور پر اس کا تجزیہ کریں. نوجوان بھائیوں، انگریزی زبان کی بہت ساری اہمیت یہاں آئی ہے، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات میں 4 جہتیں ایسی ہیں
کہ جن کے لیے انگریزی زبان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو دعوت اسلام کی دعوت، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ دیکھیے تعلیم میں طالب علم مکلف ہے کہ وہ اپنے معلم کی زبان سیکھے، دعوت میں داعی مکلف ہے کہ وہ مدعو کی سطح پر اتر کر اس کی زبان میں اپنی بات پیش کرے۔ قرآن نے یہی کہا کہ رسول کا درجہ اتنا اونچا ہے، ہم ایک زبان میں رسول بھیجیں گے، سب لوگ اس زبان کو سیکھیں، بلکہ قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ داعی خود مدعو کی سطح پر آئے گا زبان کے معاملے میں۔ دوسرا جو اہم فائدہ ہے اس کا، اسلام کا دفاع اسلام۔ جب تک آپ اپنے مخالفین کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے، سوچئے آپ کیسے ان کا جواب دیں۔ ہم لوگ اردو زبان میں پڑھتے ہیں، اردو زبان میں لکھتے ہیں، بعض دفعہ بڑی اہم چیزیں اردو زبان اقوام متحدہ کے دنیا کی 6 سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ایک زبان شمار کی گئی، لیکن جس زبان میں اسلام پر حملہ ہوتا ہے ہم اس زبان سے واقف نہیں۔ ہم نے اپنے ماہر میں جامعہ ازہر کے ایک فاضل تھے جنہوں نے استشراق کے موضوع پر PhD کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہاں ایک محاضرہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں مستشرقین کا انداز فکر۔ انہوں نے بتایا کہ انگریزی زبان، فرینچ، جرمن اور اسپینش، انہوں نے کہا یہ 4 زبانیں ایسی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان زبانوں میں یا ان زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں کوئی کتاب یا کوئی مضمون نہیں آتا۔ اب سوچیے، اور سب سے زیادہ فرینچ زبان۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اسلام کا دفاع ہمیں کرنا ہے، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھیں۔ ایک بڑے نظائی مفکر ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کی بہت سے اعلیٰ سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن میں ان کی زبان کا بہت مداح ہوں۔ وہ مجھ سے ایک بات کہنے لگے، ہم نے ان کو اپنے یہاں بلایا، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ لوگ جتنی مرتب، مربوط اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، میں انٹرنیشنل سیمیناروں میں، بین مذاہب سیمیناروں میں شریک ہوتا ہوں، شاہ نادر کو اتنی مرتب اور مدلل بات کرتا ہے، لیکن آپ کی کمزوری زبان ہے۔ دنیا جس زبان کو سمجھتی ہے اس زبان میں آپ اپنی بات نہیں کر پاتے۔ اور ایک بڑا بامانہ جملہ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان تقسیم ہوا، انہوں نے کہا دونوں جہتوں میں علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ان ساری قربانیوں کے باوجود آپ مقام احترام کو تو پا گئے، مقام قیادت حاصل نہیں کر سکے۔ بہت بامانہ جملہ ہے۔ احترام تو آپ کو ملا، لیکن قیادت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کے دفاع کے لیے سمجھ۔ تیسری بات میں نے رات میں کہی تھی، ہمارے بچے جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کو اردو میں پڑھائیں، آپ کی وقت ان کے ذہن میں قائم نہیں ہوتی۔ جیسے مسلمان بہت سی لوکل زبانوں کو حقیقی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو بچے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ہم لوگ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں، لوگ عقیدت سے سنتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری باتیں سمجھی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی جب وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کی عقیدت و محبت جو ان کو میراث میں ملی اس کی وجہ سے وہ ہمتاً گوش ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں، ساری باتیں آپ کی سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس نسل کی تعلیم کے لیے اور چوتھی ابلاغ کے لیے جو ہمارا میڈیا ہے، جو ذریعہ ابلاغ ہے، اس کے لیے یہاں تک جب ہم کو اپنی بات پہنچانی ہے اور ضرور پہنچانی ہے تو اس کے لیے زبان بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، حضور نے کیوں کوہ صفا کا انتخاب فرمایا، کیوں پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا؟ اس وقت پورے مکہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سب سے بڑا میڈیا یہ تھا۔
جب کوئی بڑی اہم بات پیش ہوتی اور پورے مکہ کے لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، وہاں لوگ کھڑے ہوتے، رومال لہراتے. زمانے جاہلیت میں بعض لوگ مسئلے کی سنگینی کو بتانے کے لیے اپنے کپڑے بھی اتار لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناجائز اور قبیح حصے کو الگ کر کے جو اس سے فائدہ اٹھانے کی چیز تھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور اسی میڈیا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی. پورے جزیرۃ العرب میں اپنی بات پہنچانے کا ایک ہی راستہ تھا. وہاں میلے ہوا کرتے تھے، ان میلوں میں جایا جائے. اس میلے میں کوئی دینی بیانات نہیں ہوتے تھے، شراب و کباب کی مجلسیں جو ہوتی تھی، گانے، غزلیں، رقص. لیکن حضور عکاظ کے میلے میں بھی گئے، مینا کے میلے میں بھی گئے، حج کے میلے میں بھی گئے، کیونکہ وہی میڈیا تھا جس کے ذریعے اس وقت پورے عرب میں دین کی بات پہنچ سکتی تھی، اور اسی میڈیا کے ذریعے مکہ کی یہ دعوت اہل مدینہ تک پہنچی. یہ چار چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دین کی دعوت، دین کا دفاع، نئی نسلوں کی دینی تعلیم اور دین کا ابلاغ. اس کے لیے ہمیں انگریزی زبان پر ضرور توجہ دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں اور پہل کرنی چاہیے کہ یہ فراغت کے بعد کا دور ہے. فراغت سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے، ہم اس کی مدت کو تھوڑا بڑھا کر اس میں بھی اگر ہم اس طرح کے مواد کو شامل کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اخیر میں ایک بات خاص طور پر حضرت محمد بدرالدین اجمل صاحب دامت برکاتہ سے عرض کرتا ہوں. یہ ہم لوگوں نے جو یہاں منظر دیکھا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ہر عالم، ہر قائد اور ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم نے ہمیں صادق پایا، امین پایا یا نہیں پایا. یعنی قائد ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں پر اپنی ذات کو پیش کر سکے، صرف بات پیش کرنے والا نہ ہو. آپ نے یہ سارا کام کر کے اپنے آپ کو اس ماحول میں اس لائق بنایا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ اپنی بات اور اپنے کام کو پیش کر سکیں. لیکن یہ جو سارا کام ہے بہت اہم کام ہے، ہر کام اپنی جگہ بڑا اہم ہے. یہ انگریزی والے کام کو جو میں اس لیے زیادہ اہمیت دیتا ہوں علماء کے لیے کہ یہ ایک یونیک کام ہے آپ کا. عصری تعلیم کے ادارے مسلمانوں کے ہیں، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کا بھی کام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام، دورس اثر کا حامل کام آپ نے کیا. لیکن ایک اور کام یہ ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ امت جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم اس مقصد کے طرف اپنے آپ کو لائیں. زبان کو بھی استعمال کریں اور اس کے لیے ماحول بھی بنائیں، یعنی اسلام کی دعوت. اسلام کی دعوت نہ دینے کی یہ سزا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. اللہ نرم خو ہے، نرم رویے پر وہ عطا فرماتے ہیں جو سخت رویے پر عطا نہیں فرماتے. جن لوگوں کی گردنیں تلواروں سے نہیں جھک سکی، ان کی گردنیں اسلام کی محبت اور اخلاق کی تلوار سے جھک گئی. ہمیں اس پر توجہ دینے کی خاص کے یہاں بہت ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں مکے میں حضور نے 13 سال زندگی گزاری. بدر کے میدان میں آپ کے ساتھ 313 لوگ تھے. احد میں کچھ آگے بڑھے 700 لوگ ہوئے. غزوہ خندق میں کچھ لوگوں کی تعداد بڑی. حدیث میں ہے غزوہ خندق سے پہلے آپ نے مدینے کی مردم شماری کرائی، 1500 کے آس پاس لوگ تھے. لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی 1400 لوگ آپ کے ساتھ آئے. اس کے 2 سال کے بعد جب عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آیا تو یہ 1400 کی جو نئی تھی یہ اتنی بڑی 10,000 کی شکل میں تبدیل ہو گئی. 10,000 لوگوں کا دریا بن گیا یہ فتح مکہ کے وقت سے. اور جب دعوت کا راستہ اور کھلا تو 2 سال کے بعد حجۃ الوداع میں جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، محدثین کی روایتیں مختلف ہیں، 90,000 سے لے کر 1.25 صحابہ تک آپ کے ساتھ تھے. یہ ہرگز تلوار کی طاقت نہیں تھی، یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ محبت کی طاقت تھی، یہ دعوت کی طاقت تھی. ایران کے لوگ اتنے سخت دل،
وہ اپنے زمانے کے برہمن تھے، ہر تہذیب کو اپنے اندر جذب کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو فتح کیا، اور جتنی علوم اسلامی کی خدمت ہے، میں سمجھتا ہوں صحابہ کے بعد ایرانیوں نے جتنی خدمت کی کسی نے خدمت نہیں کی۔ امام بخاری کہاں کے تھے؟ امام ترمذی کہاں کے تھے؟ امام ابو داؤد کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام وہ کون تھے؟ تصوف کے امام حسن بصری کون تھے؟ یہاں تک کہ عربی ادب اور عربی گرامر کی تدوین کا کام کس نے کیا؟ چاہے وہ سیدنا ہو، چاہے وہ اور دوسرے حضرات ہو، یہ سب حضرات وہ تھے جو اجمی النسل تھے، جو ایرانی النسل تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ عربی زبان کی خدمت کی۔ تو ہمیں تاتاریوں کا واقعہ مشہور ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ جو مشرق کی 5 ریاستیں ہیں جہاں آپ اور سارے کام کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں پہل کریں تو یہ آپ کے لیے لطف میں تر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان تمام کاموں سے بڑھ کر آپ کا کام ہوگا۔ اس کام کو آپ سب سے آگے جب اللہ کے دربار میں آپ پیش ہوں گے تو ان سارے کاموں سے آگے آپ اس کام کو آپ پیش کر سکیں گے کہ اللہ یہ ہماری سوغات ہے کہ ہم نے آپ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں، اس کا ایک نیٹ ورک بنائیں۔ عیسائی بتائیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، لیکن عیسائی اکثریت ریاستیں یہ بن چکی۔ تو میں خاص طور پر اس موقع سے میں مولانا سے درخواست بھی کرتا ہوں، برا نہ مانے، سمجھیں گے کہ اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام، یہ کاموں سے بڑھ کر کام، یہ بنیادی کام ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے امت بھیجی گئی ہے۔ تو ہماری درخواست ہے کہ ان 5 صوبوں میں آپ کے زیر نگرانی خاموش دعوت دین کا کام ہونا چاہیے، خاموش دعوت دین کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیے 2 نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا، یا لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی یا آپ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے گی، اور جب حجت تمام ہوگی تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ان کے ساتھ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ہم جب سنتے ہیں کہ آسام میں اس علاقے میں اتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، میں سچ کہتا ہوں میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ عیسائیوں نے اتنی دور سے آ کر اس پر توجہ کی، مسلمانوں نے توجہ نہیں کی، کہیں اس کا وبال تو نہیں ہے کہ اتنے خون ناحق کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں نہیں آتی۔ میں اخیر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے مولانا سے عرض کرتا ہوں، بہت بڑا کام ہے، لیکن آدمی وہ ہے جس کے لیے منزل راستے بنتے چلے جائیں، جس کا قدم جا کر کہیں تھم نہیں جائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو قانون شریعت کو صحیح طور پر بیان کریں اور اپنے ملک کے قانون سے، اس ملک میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے وہ پرسنل لا سے واقف ہوں، ان کی کمیوں سے بھی واقف ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری نہیں کہ آپ لا کالج کا آئیں، آپ مدارس کے فضلاء کو وکیل بنا دیں کہ وہ کورٹ میں پریکٹس کریں، لیکن ایک ان کے لیے ایک ایسا کورس ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ اسی طرح دوسری بات ذریعہ ابلاغ میڈیا کی ہے۔ ہمارے دشمن کی جو طاقت ہے آج وہ میڈیا کی وجہ سے، ہم اپنے علماء کو تیار، کتنی جگہ سائی ہوتی ہے اور کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس میں اینکر کی طرفداری کا تو دخل ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں ہماری ناسمجھی، ہماری کچی معلومات، ہماری زبان و بیان پر عدم قدرت، ہمارا ٹی وی میں آنے کا شوق تاکہ لوگ ہماری صورت دیکھ سکیں، یہ بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ ہم منظم طور پر ایک ایسی کوشش کریں کہ مدرسوں سے ہم ایسے فضلہ کو تیار کر سکیں جیسے ہمارے بزرگ پہلے مناظر بناتے تھے۔ ہم آج کے لوگ لہجے میں ان کو ایک ڈبیٹ پیدا کرنے کی، ڈبیٹ کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کریں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اور اس دراز نفسی اور دور کلامی کا شرمندہ بھی ہوں، اور مولانا کا اور اس ادارے کے منتظمین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور یہاں اپنا خصوصی مہمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کا رشتہ ہمیشہ اللہ کی شریعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے باقی رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.